बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी के साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। गवर्नर हाउस जो इन दिनों रमज़ान अल मुबारक के महीने में एक मेले का समा जो है वो पेश कर रहा है, और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद रोज़ाना गवर्नर हाउस में जो है वो रोज़ा इफ्तार कर रही है। और आज हमने यहाँ गवर्नर हाउस में यहाँ लोगों से मिले भी, बात भी की। यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात भी थे और हर तबका फ़िक्र के लोग यहाँ थे जिनसे हमने बात की। लेकिन इस वक्त मेरे साथ यहाँ गवर्नर हाउस में मेरे साथ गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब मौजूद हैं। जब हमने यहाँ सारे लोगों से बात की तो उनका एक ही लोगों का ये कहना था कि हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि हम गवर्नर हाउस में आ भी सकेंगे और इस तरह इफ्तार कर सकेंगे। तो ये जो क्रेडिट है ये यकीनन गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब को जाता है। गवर्नर कामरान खान टिसोरी साहब थिंक टीवी के लिए अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत आपका शुक्रिया कि आपने पूरे शहर को मदऊ कर लिया गवर्नर हाउस में, और ऐसे ऐसे लोग यहाँ आज हमने जो देखे, हमने जो बात की, तो बाकायदा उनकी आंखों में आंसू भी थे। वो कह रहे थे कि इतनी बड़ी जगह पे हम तो सिर्फ सुन सकते थे, हम इसको देख नहीं सकते। तो आज हमने अपनी आंखों से देखा, और फिर जो गवर्नर है वो तो हमें पता ही नहीं थी कि ये गवर्नर साहब वो हमारे साथ जिस तरह बैठे हुए थे, हमारे सरों पे उन्होंने जिस तरह हाथ रखा, हमसे जिस तरह वो मिले, तो लोगों के जज्बात मैंने देखा कि लोग बड़े आबिदीदा भी थे, बड़े फरते जज्बात से लोगों ने। तो ये आपने ऐसा क्या जादू क्या किया, और ये आपके पास ये आइडिया कैसे आया कामरान साहब, ये अगर आप हमें बता सकें गवर्नर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आइडिया तो ये मुझे तब आया था जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, और वो हर अपने टीवी प्रोग्राम में, टॉक शोज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते थे कि मैं गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दूंगा और गवर्नर हाउस आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। तो पता नहीं उनको ये मौका क्यों नहीं मिला, लेकिन जब अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया तो मुझे वही ख्याल आए और मैंने उसी पर अमल करते हुए आवाम के लिए गवर्नर हाउस के दरवाज़े खोल दिए हैं। लोग आते हैं बड़ी तादाद में, उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाता है, उनकी कोई बाहर तलाशी नहीं होती, कोई उनको लाइन में नहीं खड़ा किया जाता। लोग आते हैं और जिस तरह का एहतमाम है वो आपने देख ही लिया कि हमने एक जो कैटरिंग कंपनी है उसके थ्रू ये एहतमाम कराया है, ताकि लोगों को सिर्फ ज़मीन पर बिठाकर और 2 खजूरें हाथ में देने से नहीं, बल्कि हमने रोज़ा खिलाया, बल्कि जिस तरह एक दावत का एहतमाम होता है उसी तरह से लोगों को जो भी इस गवर्नर हाउस में इफ्तार करने आता है वो मेहमान होता है और मैं उसका मेज़बान होता हूँ। मैं ख़ुद उनका इस्तकबाल करता हूँ, उनके साथ मौजूद होता हूँ, और रोज़ाना ही हम मुख्तलिफ़ जो टीवी के भी रिपोर्टर्स हैं उनको बुलाते हैं। यहाँ पर पहले दिन से ही टीवी वाले भी मौजूद होते हैं। आज आप भी आए हैं। 1-2 और लोगों को हमने बुलाया था, अली हफीज़ वग़ैरह को, वो आए भी लेकिन उन्होंने फिर शिरकत नहीं की। तो लेकिन ये है कि चलें, उन्होंने कहा है कि वो कल ज़रूर आ जाएंगे। आज वो आवाम में नहीं बैठे। हमने उनको कहा था कि आप आएँ, आवाम के अंदर बैठें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम लाइब्रेरी में ही बैठेंगे। तो चलें, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि अब वो ज़रूर आएंगे। हालांकि इमरान अहद जो डॉन टीवी से है वो ज़िद करता रहा उनसे कि आ जाएं, आवाम में चले, लेकिन वो आप और हमारे साथ नहीं बैठे आवाम में। अली हफीज़ जो हैं आजकल दुनिया टीवी पर हैं। लेकिन यह है कि लोग इसी तरह से आ रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोगों को आज इस जो माशी बहरान है, माशी हालात ख़राब हैं, उसमें ये एक मैसेज है लोगों के लिए कि हम सब जिस तरह गवर्नर हाउस के दरवाज़े खुलें, इसी तरह साहिब हैसियत लोग अपने अपने घरों के दरवाज़े खोलें, अपनी तिजोरियों के दरवाज़े खोलें, और लोगों की इस वक्त इन हालात में मदद करें। जब इस शहर कराची में जो एहलियान कराची हैं वो पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं, और जो आज महंगाई का तूफ़ान, और ख़ास तौर पर इस रमज़ान के महीने में जो हालात हैं, और जिस तरीके से केले 300 रुपये दर्जन मिल रहे हैं, और बाकी भी फ्रूट जो है 700 रुपये किलो, कोई चीज़ 600 रुपये दर्जन। तो इस वक्त एक मिडिल क्लास का आदमी इफ्तारी और सहरी मैं नहीं समझता कि अपने उस बजट और उस तनख्वाह में करा सकता है। तो इस महीने कम अज़ कम साहिब हैसियत लोग अपने दरवाज़े खोल दें और आगे आएँ। ये मुश्किल वक्त है, इसमें से निकालना है लोगों को, ये निकल जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ज़ाहिर है जो लोग इस वक्त आगे बढ़ेंगे उनके लिए दीन और दुनिया दोनों अच्छी हो जाएंगी। अच्छा, ये मैंने देखा कि रमज़ान के दूसरे तीसरे रोज़ ही आपने बाकायदा एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, सिर्फ इस बात के लिए कि इंतज़ामिया जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही रेट पे, और ये सबसे बड़ा मसला
ہر سال یہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ باقاعدہ یہ نعت نامے اور یہ وہ لگاتے ہیں، لیکن سال کے سال. اور ہوتا یہ ہے کہ لیکن یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے اتنے بڑے منصب پر ہوتے ہوئے اور کسی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف پریس کانفرنس اس بات پر کی کہ جناب یہ جو انتظامیہ ہے یہ آخر کر کیا رہی ہے. تو اس کے بعد کوئی رسپانس آپ کو کوئی ایسا ملا؟ بالکل الحمدللہ میری اس پریس کانفرنس کے بعد آج سندھ گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس میں تمام ہی بچت بازاروں کے اوپر ایک ایک منسٹر اور ایم پی اے کی ڈیوٹی لگا دی ہے تاکہ وہ ریٹ لسٹ چیک کریں گے. اور میں نے یہی بتایا تھا کہ جو ریٹ لسٹ تھی اس میں 35 روپے کلو لکھا تھا، جب میں وہاں پہنچا تو سلیٹ پہ بھی 35 روپے لکھا تھا، لیکن وہیں ایک گاہک جس نے 5 منٹ پہلے آلو خریدے تھے وہ 70 روپے کے تھے. تو ظاہر ہے اس کا نوٹس لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کے آئینی سربراہ کے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیارات دیے ہیں، کیونکہ پورا ملک اور صوبہ آئین اور قانون سے چلتا ہے، اور آئین میں عوام کے حقوق لکھے ہیں، ان کی املاک کے حقوق لکھے ہیں، ہر چیز کا جو معاملہ ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی چیز آئین کے مترادف ہوگی اس پر میں ایکشن بھی لوں گا اور اس پہ نوٹسز بھی لوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم کوشش کرتے ہوئے ایک برج کا کردار ادا کرتے ہوئے ان تمام معاملات کو اس لیے ایڈریس کریں گے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف، پھر بار بار کہوں گا، صرف اور صرف عوام کو ریلیف ملنا ہے بس. اچھا یہ دیکھیں گورنر ہاؤس جو ہے ظاہر ہے کہ ایک بڑی سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے تو، اور آج کے جو اور ہمیشہ سے آج کے حالات تو خیر حالات ہمیشہ خراب ہی ہوتے گئے ہیں، اچھے تو کبھی نہیں، لیکن گورنر ہاؤس کا جو سیکورٹی کا معاملہ ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ گورنر کے قریب کسی کو، یعنی میڈیا کے لوگوں تک کو نہیں، ہم نے تو کیونکہ ایک عرصے تک ہم رپورٹنگ کرتے رہے تو میڈیا کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ باقاعدہ سیکورٹی معاملات یا جو بھی آپ نے پورا شہر یہاں جمع کر لیا. تو آپ کو یہ گورنر ہاؤس کی آپ کو اجازت کیسے مل گئی؟ کیونکہ یہ کہا تو یہ جاتا ہے گورنر آپ ضرور ہیں، لیکن جو معاملات ہیں سیکورٹی کے بہت ساری چیزیں وہ اختیار بھی آپ کے پاس، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب تو سارا اختیار آپ کے پاس آ گیا ہے، سیکورٹی کا بھی اختیار، آپ نے کسی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میرا خیال ہے جو سیکورٹی کے معاملات ہوتے ہیں جو لوگ روکتے ہیں آپ نے ان کو بھی بالکل. دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، اور جب ہم گورنر نہیں ہوتے تو سیکورٹی کون سی ہوتی ہے؟ یہ تو ایک بات ہے کہ بس سیکورٹی کے نام پر آپ اپنے آپ کو ایک پریولیج کلاس سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں رہنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے. اور پھر دیکھیں اگر آپ کو کام کرنا ہے تو وہ کسی نے خوب کہا ہے نا کہ نظروں سے نظریں جو ہے کہ وہ ستم گروں کی نظروں سے نظر ملا کر جئیں گے، اور پھر ایک رات کم ہی صحیح تو پھر کم ہی صحیح. بات یہ ہے کہ جینا ہے تو پھر آنکھیں ملا کے جینا ہے، اور لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ آپ تبھی آنکھ ملا سکتے ہیں جب ان کے درمیان ہوں گے. اچھا یہ ایک ایسے وقت یہ بات ہو رہی ہے، اگر میں یہاں آپ کہوں اور ہمارے دوستوں کو جو دیکھ رہے ہیں اس میں اعتراض نہ ہو، کہ ملک کا ایک سابق وزیر اعظم وہ اپنے آپ کو جو بہت پاپولر کہتا ہے، وہ جس طرح انہی پولیس کی بلٹ پروف جیکٹوں میں جو ہے وہ باقاعدہ چھپ کر نہیں بلٹ پروف جیکٹ نہیں، اب تو انہوں نے بلٹ پروف برقع بنوا لیا ہے. برقع بنوا لیا ہے. تو ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی میں بڑا مقبول لیڈر ہوں، اور مقبولیت کا عالم میں یہ ہے کہ عدالت میں نہیں پیش ہوتے، اور پیش ہوتے ہیں تو اس طرح، اور سیکورٹی کا ہر وقت خیال، پھر اپنی قتل کی سازش کا. تو ایسے ماحول میں جب ایک سابق وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے آپ کو پاپولر لیڈر بھی کہتا ہو، اور وہ اتنا خوفزدہ ہو لوگوں سے، اپنی جان کا اسے اتنی عزیز ہو، اور ایسے ان حالات میں جو ہے آپ جو ہے وہ یعنی کسی قسم کی آپ کے پاس ایک منصب بھی ہے. جی منصب بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ مہلت، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی تھریٹ بھی ہے. مجھے خود لیٹر ملا ہوا ہے آج سے کوئی 2-1.5 مہینے سے کہ مجھے سیکورٹی تھریٹ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کا مالک ہے. انسان کوشش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر حفاظت بھی اللہ ہی کرتا ہے. اور انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم لوگوں کے کام آ سکیں اس مشکل گھڑی میں، پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. ایک یہ جو ہم شروع سے دیکھتے آئے ہیں کہ جی شہری آبادی کی دائرۂ نمائندگی جو ہے وہ ان کرتی رہی ہے، اور سندھ حکومت جو ہے وہ سندھ کی نمائندگی. تو ایک یہ ہوتا ہے کہ جی چلیں ایک گلدستے کی صورت میں دونوں مل کے کام کریں گے، اور آپ نے یہ کوشش بھی کی، ایم کیو ایم کو بھی جو ہے وہ اکٹھا کیا، لیکن ہم عملی طور پر ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ جو شہری آبادی کے جو نمائندے وہ اور جو سندھ حکومت کے وہ مل کر کچھ چل رہے ہو. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کی ہے، اور ہمارا یہ جو بھی ایم کیو ایم کا ایم کیو ایم پاکستان کا جو مرجر ہوا ہے
اس سے لوگوں کو بڑی امید ہے. مصطفیٰ کمال بھائی جو ایک بہت ہی اچھی شہرت رکھتے ہیں اس شہر کراچی میں, جنہوں نے لوگوں کے ساتھ بڑا اس میئر ہوتے ہوئے اچھے کام کیے ہیں, وہ بھی اب اس ٹیم میں شامل ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار جو ایک بڑا نام ہے پورے پاکستان میں, وہ بھی اس پارٹی میں آگے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی کولیشن گورنمنٹ میں بھی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ساتھ ہے, تو یہی شہر کے نمائندے ہیں. باقی بھی جماعتیں ہیں, میں تو بحیثیت گورنر سبھی سیاسی جماعتوں کا گورنر ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ دو وہ لوگ ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں صوبے میں, تو ایک فیڈرل میں حکومت میں ہے, ایک صوبے میں حکومت میں, تو ان سب کو مل جل کے سب سے پہلے پاکستان اور پھر اپنے اس شہر اور اس صوبے کی عوام کے لیے ریلیف پیکیجز, ریلیف نکالنا چاہیے. پہلی پرائرٹی اس وقت لوگوں کو جو ان کی بنیادی سہولتیں دینا, بجلی, گیس, پانی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اشیاء خوردنود ہیں جس میں آٹا, چینی, گھی, یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کی بنیادی ضرورت ہیں. حکومت کو ان کو اس میں سہولت میسر کرنی چاہیے, اس کے ریٹ کم کرنے چاہیے. میں نے ایک آرڈیننس سائن کیا ہے, 2 بجے رات کو سائن کر کے بھیجا ہے. میرے پاس رات 12 بجے آیا تھا, میں نے رات 2 بجے کر کے بھیجا ہے, صرف اس وجہ سے کہ چینی, آٹا, نمک اور ان سب کے ریٹ نیچے کیے جا سکیں. تو اس میں نے 2 منٹ نہیں لگائے, میرے پاس جیسے ہی آیا میں نے واپس فوراً بھیجا ہے کہ اس کو فوراً نافذ عمل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. اسی طرح ہم بچت بازار, آج پہلی بار پورے پاکستان میں پہلی بار بچت ایکسپو لگ رہی ہے 28 سے 2 کے درمیان, جس میں لوگوں کو اصل ایکچوئل جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ ملے گا 30 سے 35%. 20 لاکھ راشن کوریئر سروس کے تھرو لوگوں کے گھروں پہ پہنچائے جائیں گے 6 مہینے کے اندر. اب یہ ساری چیزیں کرنے کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو ریلیف دینا ہے, اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان کرے کہ جو لوگ جس مشکل حالات میں اس وقت اپنا گھر کا گزر بسر کر رہے ہیں, صابر بھائی, وہ صرف کسی کی کہانی سنیں گے تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے, بس, اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک اور میں یہاں کیونکہ طویل ہو گئی گفتگو, لیکن یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس وقت, یعنی بلدیاتی انتخابات کو ہوئے 2 مہینے سے 3 مہینے ہو رہے ہیں, اب تک اس شہر میں میئر کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. یہ اب حکومت, میں سمجھتا ہوں نہیں, میرے پاس اگر ایسی کوئی چیز آئے گی تو میں 2 منٹ نہیں لگاؤں گا. یہ سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے, الیکشن کمیشن ہے, اس میں بہت سارے ان کے مسائل ہیں. قانون میں کہتا ہوں نا, قانون سازی اس ملک میں نہیں ہوئی ہے آج تک. آج بھی آپ چلے جائیں لینڈ یوٹیلائزیشن کے ڈپارٹمنٹ میں, جب وہ آپ کو الاٹمنٹ لیٹر دیکھتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کالونائزیشن ایکٹ. کالونائزیشن ایکٹ تو 1908 کا ہے, 1947 میں پاکستان آزاد ہو گیا, آج تک ہم کالونائزیشن ایکٹ کے تحت زمینیں الاٹ کر رہے ہیں. 1969 کے ایکٹ و قانون کے تحت پاکستان میں امپورٹ اور ایکسپورٹ ہو رہی ہے. تو بھائی 2023 کا قانون بنائیں تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے, اور 2023 کے قانون میں پھر یہ بھی ہو کہ میئر کا الیکشن ہو گیا ہے تو اگر 12 لوگوں کی انتقال ہوا ہے تو اس کی وجہ سے پورا الیکشن رکا رہے. یہ قانون کے اندر ہی وہ چیزیں ہیں جس کو حکومتوں کا کام ہوتا ہے, ایم این ایز کا کام ہوتا ہے, ایم پی ایز کا کام ہوتا ہے کہ وہ اسمبلیز میں قانون سازی کریں اور 2023 کے قانون بنائیں. کب تک کالونائزیشن ایکٹ پہ چلتے رہیں گے, کب تک 1959, 1973 اور 1953 کے قانون کے تحت پاکستان کو چلائیں گے. تو اس کے لیے میں یہی کہتا ہوں جو ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں اور پارٹی لیڈران کو کہ آپ قانون سازی کریں, آئین میں چینجز لے کر آئیں لوگوں کے عین اس مطابق جو اس کی اس وقت کی ضرورت ہے. شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ آپ کا گورنر صاحب, آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہماری گفتگو گورنر سندھ کامران خان ٹیسو کے ساتھ جاری تھی. اس کے ساتھ ہی آپ سے بھی اجازت, اللہ حافظ. چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.